बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरी मुलाकात दोस्त की बहन से हुई तो पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई। वो भी मुझे पसंद करती थी, जब भी मुस्कुराती थी। एक दिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जान हलक में आ गई कि अगर मेरे दोस्त ने देख लिया तो। लेकिन मैं उससे बात करते करते वहीं सो गया। सुबह आँख खुली तो वो शर्मा रही थी। अब रोज़ ऐसा होने लगा। जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि इसकी बहन से निकाह कर लूं तो मैं मान गया। लेकिन जब निकाह के बाद मैं अपने कमरे में गया तो जान निकल गई अंदर तो। दोस्तों, कहानी का आगाज़ कुछ यूं होता है। मेरा नाम उसामा है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। हम दो भाई थे। बाबा वकालत करते थे, हमें जिंदगी की हर सहूलत मुयस्सर थी। मैंने जब से होश संभाला था कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं देखी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कुछ लोग जो नज़र आते हैं वो होते नहीं, और हम अंधे एतबार की वजह से बहुत दूर निकल जाते हैं। और इसी बात का फ़ायदा लोग उठाकर हमें हमारे रिश्तों के सामने रुस्वा करने की कोशिश करते हैं। बाबा अपने काम के साथ साथ हमें भी टाइम देते। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और इसी वजह से मैं अपने स्कूल में हर दफ़ा फर्स्ट आता था। मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा था। उसे पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था। स्कूल में जब टीचर्स मेरे छोटे भाई को कहते कि अपने बड़े भाई से ही कुछ सीख लो, लगता नहीं है कि तुम उसामा के भाई हो, तो मेरे छोटे भाई सरमद को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब मैं उसे समझाता कि मैं चाहता हूँ तुम भी पढ़ाई करो और पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो और क्लास में फर्स्ट आओ, ताकि मैं भी अपने दोस्तों के सामने फ़ख्र से सर उठाकर चलूं, तो सरमद कहता, भाई आप फर्स्ट आते हैं ना हर दफ़ा, बस यही काफ़ी है। आपकी जगह मैं सर उठाकर चल दिया करूँगा। मगर भाई प्लीज़ ये बाबा की तरह आप भी मुझे लेक्चर ना दिया करें। और मैं उसकी बातें सुनकर सर पकड़कर बैठ जाता कि उस लड़के का तो कुछ नहीं हो सकता। सरमद घर में छोटा होने की वजह से अम्मा अब्बा और मेरा भी चहेता था। इसलिए जब भी टीचर उसकी कंप्लेन करते, उसामा ये आपका भाई है, इस पर भी कुछ तवज्जो दे लिया करो, इसे लाड से प्यार से सिर्फ बिगाड़ ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आता कि सरमद की वजह से मुझे टीचर्स के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। और जब मैं गुस्से से सरमद की तरफ देखता तो वो कान पकड़कर दूर से सॉरी कहता और सर झुका लेता। मुझे जितना भी गुस्सा होता उसकी उस हरकत की वजह से मैं मुस्कुरा देता। सरमद मुझे बहुत अजीज था क्योंकि वो मेरा इकलौता भाई था और हम भाइयों में प्यार भी बहुत था। घर में अगर अम्मा किसी बात पर सरमद को डांट देती तो वह कहता, मैं क्या करूं? भाई ने कहा था कि तुम छोटे हो इसलिए ज़्यादा काम नहीं करना। और मैं उसके उस झूठ पर उसे देखता रह जाता और बाबा हंसने लगते। अम्मा कहती, तुम दोनों बाप बेटे ने इसे इतनी छूट दे रखी है कि ये इतना बिगड़ चुका है। तो बाबा कहते, कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। और अम्मा बोलते हुए कमरे में चली जाती। मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं अपने साथ साथ सरमद को भी पढ़ाता और इसे कहता, प्लीज़ मुझ पर एहसान करो, एक दफ़ा पास हो जाओ फिर जो चाहे करना। और वो खुश होकर कहता, भाई सच में? अगर मैं पास हो जाऊं तो मैं फिर आज़ाद हूँ पढ़ाई से? और मैं फिर सर पीटता रह जाता और उसे कहता, सरमद तुम्हारा क्या होगा? तो वो शरारत से, अरे भाई सब जानते हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अम्मा खाना लेकर हमारे कमरे में आ गई और सरमद अम्मा को देखकर यूं शो कर रहा था जैसे बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ने में, और मेरा ही हल किया हुआ सवाल उठाकर मेरे आगे कर देता, ये लो भाई देख कर दिखाना, ज़रा सवाल हल कर दिया है। और अम्मा खुश होकर उसे शाबाश देने लगी कि सरमद ध्यान दे रहा है पढ़ाई पर। और मैं चुप होकर खाना खाने लगा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अम्मा सरमद की वजह से दोबारा परेशान हो जाएं कि ये तवज्जो नहीं देता पढ़ने पर। अल्लाह के फजल से मैं इस दफ़ा भी फर्स्ट आया। मेरे स्कूल वालों ने हमारी क्लास के लिए अलविदाई तकरीब रखी थी और फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
کالج کا ماحول اسکول سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ مجھے فکر تھی تو سرمد کی، اور میں تب حیران ہوا جب سرمد 2 سال بعد پاس ہو کر میرے پیچھے کالج آ گیا تھا، اور میں جہاں اتنا خوش تھا وہیں حیران بھی۔ اماں ابا بھی بہت خوش تھے۔ سرمد کے اس طرح پاس ہونے کی ہم میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی، کیونکہ سرمد تو پڑھائی کو سیریس ہی نہیں لیتا تھا۔ تو میں نے سرمد سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو سرمد جو خوشی سے نہال ہوئے جا رہا تھا کہنے لگا کہ بھائی، آپ اور اماں مجھے ایسے ہی نالائق سمجھتے ہیں، اور اندر کی بات یہ ہے کہ آپ کے بنا اسکول میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے نکلنے کے لیے اور آپ کے ساتھ رہنے کے لیے محنت کی اور پاس ہو گیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ آپ کی طرح کوئی پوزیشن نہیں لے سکا، مگر اتنے مارکس لے لیے کہ اسکول سے جان چھوٹ گئی۔ اس کی باتیں سن کر ہم سب ہنسنے لگے۔ اماں نے ہم دونوں بھائیوں کو خود سے لگاتے ہوئے پیار کیا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسے ہی خوش اور آباد رکھے، اور میں نے دل سے آمین کہا۔ میں اب BS کر رہا تھا۔ میں دوستوں کے معاملے میں شروع سے ہی خوش قسمت رہا تھا، اور یونیورسٹی میں بھی بہت سے نئے دوست بن گئے تھے۔ میں جب بھی یونیورسٹی جاتا اور جب پیریڈ ٹائم شروع ہوتا تو میں کلاس میں جاتا تو سامنے ٹیبل پر روز ایک تازہ پھول پڑا ہوتا۔ میں کچھ دن تو اس پھول کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتا اور نظر انداز کر دیتا، مگر یہ سلسلہ ختم ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اور ایک دن میں نے اکتا کر کلاس میں سب سے پوچھا کہ آخر یہ حرکت کس کی ہے؟ جو بھی ہے سامنے آئے اور بتائے کیا مسئلہ ہے۔ تو اس دن کے بعد سے پھولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن مجھے تجسس ہوا کہ ہے تو کوئی کلاس میں سے ہی جو میرے اس دن سے کہنے کے بعد دوبارہ پھول نہیں رکھ رہا ٹیبل پر، مگر میں کیسے پوچھتا کہ کون ہے، کیونکہ میں تو جانتا بھی نہیں تھا کہ پھول رکھنے والا کون ہے۔ پھر میں نے اس بات کا ذکر اپنے دوست سمیر سے کیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تمہیں پسند کرتا ہو اور اظہار نہ کر پا رہا ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، سرمد کی شرارت ہوگی۔ تو میرے دوست سمیر نے کہا کہ اگر سرمد ہوتا تو تمہارے کہنے سے وہ رکتا نہ، بلکہ اور زیادہ تنگ کرتا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اس بات کو بھول گیا۔ ایک دن اماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور میں ایک ہفتہ کالج نہ جا سکا، اور سرمد بھی۔ کچھ دن بعد میرے کالج کے دوست اماں کی تیمارداری کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی تھی، کائنات، جو آتے ہی کچھ جھجکتے ہوئے مجھ سے سلام دعا کے بعد اماں کے کمرے میں چلی گئی، اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے خود ہی چائے بنا کر لے آئی۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا آپ نے کیوں زحمت کی، ملازم ہے، وہ خود ہی لے آتا چائے بنا کر۔ تو وہ کچھ کہے بنا اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اب اماں کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی، تو ایک دن اماں نے کہا کہ اسامہ، میں چاہتی ہوں تم اب شادی کر لو۔ تو میں اماں کو یوں اچانک میری شادی کی بات کرنے پر حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں خیریت، میری شادی کی فکر کیوں ہو گئی ایک دم سے؟ تو پاس بیٹھے ہوئے بابا نے کہا کہ تمہاری اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ابھی تو صحیح عمر ہے شادی کی، اور جب عمر نکل جائے گی تو اچھے رشتے نہیں ملتے۔ اور بابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور پہلے میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں پھر سوچوں گا شادی کا۔ تو سرما نے کہا بھائی اگر کوئی پسند ہے تو بتا دیں، میں اماں ابا کو راضی کر لوں گا۔ میں نے پاس پڑا کشن اٹھا کر سرمد کو دے مارا اور وہ ہنسنے لگا۔ پھر جب میں کالج گیا تو پھر سے پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس دفعہ میں نے سوچا کہ اب تو میں جان کر رہوں گا کہ یہ کون ہے، اور اب میں کچھ دنوں سے ٹائم سے پہلے آ کر کلاس میں بیٹھ جاتا، مگر اب پھولوں کا سلسلہ دوبارہ سے رک گیا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید میرے سامنے ہونے کی وجہ سے پھول نہیں رکھے جاتے۔ تو پھر میں نے ایک ترکیب سوچی اور آ کر کلاس میں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا جب میری ٹیبل پر پھول رکھتے جب میں نے دیکھا تو وہ لڑکی کائنات تھی۔ میں نے اسے کہا محترمہ، آپ اتنی زحمت مت کیا کریں، میں یہاں پڑھنے آتا ہوں، براہ مہربانی آپ مجھے میری پڑھائی پر توجہ دینے دیں۔ تو وہ خاموش ہو کر کلاس سے چلی گئی، مگر مجھے لگا کہ جیسے اس کا دل ٹوٹ گیا میری باتوں سے۔ اس دن میرا جھگڑا کالج کے ایک لڑکے سے ہوا تھا، اس لیے اس کا غصہ کائنات پر نکال دیا۔ اس کے بعد سے میں نے کائنات کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔
اور اب میں پڑھائی مکمل کر کے فارغ تھا اور نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ اپنی سی وی جمع کروا رہا تھا۔ 6 ماہ بعد مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی اور میں انٹرویو کے لیے چلا گیا، اور جب وہاں پہنچا تو وہاں تو پہلے ہی ایک لمبی لائن لگی تھی۔ میں اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے سائڈ پر بڑی کرسی پر بیٹھ گیا، اور جب میری باری آئی تو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ انٹرویو ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میرے غصے کی انتہا نہ رہی کہ پورے 4 گھنٹے انتظار میں بیٹھا کر اب کہہ دیا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے سامنے جو لڑکے انٹرویو لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس نے ان کا منہ پیسے سے بند کیا اس کی نوکری دے دی گئی، اور ٹائم کا بہانہ ہم جیسوں کے لیے ہے۔ گھر آیا تو سیدھے کمرے میں چلا گیا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا تو اماں اور سرمد شور سن کر کمرے میں آئے۔ تو مجھے غصے میں دیکھ کر اماں نے کہا، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ سرمد نے کہا، بھائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ پہلے تو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو اماں جان نے کہا کہ تم تو جاب انٹرویو کے لیے گئے تھے نا، کیا ہوا، وہاں کوئی بات ہوئی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سب سفارش کے اور رشوت کے پجاری ہیں۔ مجھے نفرت ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو اپنا ایمان پیسے کی خاطر بیچ دیتے ہیں، اور کرسی پر بیٹھے لوگوں کو صرف پیسے سے غرض ہے، پھر چاہے کوئی ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، پیسے لے کر کرسی بیچ دیتے ہیں۔ اماں نے کہا کہ یہ سب تو عام بات ہو چکی ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہارے لیے ہے جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہ تم تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ اب تم فریش ہو کر باہر آ جاؤ، میں چائے بنواتی ہوں، تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں۔ پھر ایک دن میرے دوست سمیر نے مجھے کال کی اور کھانے پر آنے کا کہا، تو میرے منع کرنے کے باوجود اصرار کرنے لگا اور میں سمیر کے گھر کھانے پر چلا گیا۔ تو دروازہ سمیر کی بہن نے کھولا، وہ مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر سمیر نے کہا، وہیں کھڑے رہو گی یا اندر بھی آؤ گے؟ تو میں مسکراتے ہوئے سمیر سے گلے ملا اور سمیر نے میرا تعارف اپنی بہن سے کروایا۔ سمیر کی فیملی میں صرف سمیر اور اس کی بہن تھے۔ میں نے سمیر سے پوچھا کہ تم نے کبھی اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں، تمہارے اماں ابا کہاں ہیں؟ تو سمیر نے کہا کہ بابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور اماں اسی دکھ میں بیمار رہنے لگی اور ٹھیک نہیں ہو سکی، یا ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی تھی، اور ایک دن اسی بیماری میں ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ بابا ہمارے لیے مہینے بھر کا خرچ بھیج دیتے ہیں اور گزارا ہوتا رہتا ہے۔ میں نے سمیر سے کہا، تم اتنے پریشان رہے اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ تمہیں بھی پریشان کروں، اور تبھی سمیر کی بہن نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہے، کھانا کھا لیں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تو سمیر نے کہا کہ زندگی کے مسئلے تو ختم ہی نہیں ہوتے، چلو کھانا کھائیں۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ صحیح کہتے ہیں، ہر ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے خوشی نہیں ہوتی، کسی کو جانے بنا اپنی رائے نہیں دینی چاہیے۔ مجھے سمیر کی بہن بہت اچھی نظر لگی تھی، اور اب میں بہانے بہانے سے کبھی سمیر کو گھر کھانے پر مدعو کر لیتا اور کبھی خود اس کے گھر چلا جاتا۔ ایک دن سمیر کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے پتہ چلا تو میں فوراً ہسپتال پہنچا۔ سمیر کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا اور سمیر کی بہن سمیر کے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سمیر کی کنڈیشن اتنی خراب ہے اور اس کی بہن اس کے پاس نہیں ہے، جبکہ اس کو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ اس آدمی کے ساتھ کون ہے، تو میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ میرا دوست ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی فیملی میں سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ ہمارے اسٹاف نے ان کی بہن کو کال کی تھی، ان کا نمبر ان کے موبائل تھا سسٹر کے نام سے، تو ہم نے سوچا کہ اسے کال کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سننے لگا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ شکر کریں آپ کے دوست کی جان بچ گئی، ورنہ یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ میں نے کہا پولیس کیس؟ تو تبھی نرس نے آ کر بتایا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ تو میں فوراً سمیر کے پاس گیا، اس کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ میں جلد از جلد جاننا چاہتا تھا کہ سمیر کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا اور ہوا کیسے، پر وہ خاموش رہا اور میں اس کے مکمل ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اپنے دوست کو لے کر گھر آ گیا، اسے کافی گہرے زخم آئے تھے، اور جب گھر پہنچا تو سمیر کی بہن گھر پر ہی تھی اور اس کے چہرے پر ذرا بھی اپنے بھائی کے لیے پریشانی نہیں تھی۔ میں سمیر کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہی رک گیا، اور میری ملاقات جب سے دوست کی بہن سے ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی، مجھے تو اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی۔
وہ مجھے اب پسند کرتی تھی جب بھی مسکراتی تھی، اور میں روز سمیر کی عیادت کے لیے چلا جاتا، اور میں اس کی بہن سے بھی، جس کا نام مائرہ تھا، کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر وہ رضامند ہو تو اپنے گھر والوں کو اس کے گھر لے کر آ سکوں رشتے کے لیے۔ اور جب ایک دن میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میری جان حلق میں آ گئی کہ اگر میرے دوست نے دیکھ لیا تو، لیکن میں اس سے بات کرتے کرتے وہیں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ شرما رہی تھی، اور جیسے دوست کی عیادت کے لیے جاتا تو روز ایسے ہونے لگا۔ میں خود بہت پریشان ہو چکا تھا، جب ایک دن میرے دوست نے کہا ایسے روز روز آنا اچھی بات نہیں، یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تو میری بہن سے شادی کر لو۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی تھی، پر کبھی ایسے لگتا میں خود کو تسلی دے رہا ہوں۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، پر دوست کے بڑھتے اصرار پر میں نے اس کی بہن سے نکاح کر لیا، اور نکاح کر کے جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری بیوی حاملہ تھی اور اس نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں، اور میں ہرگز یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ میں نے تو اسے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور وہ اتنا بڑا الزام مجھ پر لگا رہی تھی۔ اس نے رپورٹس میرے سامنے کی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس بچے کا باپ میں ہوں۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے کہا تم جھوٹی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، اور وہ رونے لگی۔ میں نے کہا میرے کمرے سے نکل جاؤ تم، اور تمہارے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی مما بابا کے کمرے میں چلی گئی، ان سے کہا یہ بچہ آپ کے بیٹے کا ہے، یہ کئی راتیں میرے ساتھ گزارتا رہا ہے، مجھ سے شادی اس نے سب کچھ جانتے ہوئے کی اور اپنی مرضی سے کی، اور آج یہ اس بچے کو جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اس کا گناہ کہہ رہا ہے۔ امی نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں ایسی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری ماں نے کتنے ہی تھپڑ میرے منہ پر مارے اور مجھے کہا تم میرے بیٹے نہیں ہو سکتے، میرا بیٹا تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، بہتر ہے اب اپنے بچے کو قبول کر لو۔ اور میں آگے سے لڑنے لگا اور اس لڑکی کو جسے اپنی بیوی کہتے بھی شرم آتی تھی، اسے کہا سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اور تبھی میرا دوست سمیر بھی آ گیا۔ بابا نے پوچھا کیا اسامہ تمہارے گھر آتا رہا ہے؟ اس نے کہا جی انکل، اسامہ کئی بار گھر آتا رہا، لیکن میں بہن والا تھا، اسے روز اپنی بہن کے کمرے سے نکلتا دیکھتا پہلے دل کیا دونوں کو مار دوں، پھر سوچا اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نکاح کروا دیتا ہوں۔ اور میری بہن بھی خوش تھی، جب اسامہ سے بات کی تو یہ فوراً راضی ہو گیا۔ اگر کوئی بات تھی تو یہ اسی وقت بتا دیتا۔ اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ایسے کیسے میری بہن پر الزام لگا رہا ہے؟ سبھی گھر والے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میرا دل کرے کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، اور میرا بھائی مجھے کمرے میں لے آیا۔ میں نے اس سے کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہیں بھی یہی لگتا ہوگا تمہارا بھائی ایسا ہے؟ تو میرے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی مجھے پورا یقین ہے یہ سب آپ نے نہیں کیا، میں آپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا، ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا، آپ فکر مت کریں۔ اور کچھ دن اسی پریشانی میں گزرے اور میرا چھوٹا بھائی ایک ایک پل کی خبر مجھے دینے لگا اور میں خود جاب ڈھونڈنے لگا۔ مجھے یقین تھا میرا بھائی ضرور کچھ کر لے گا۔ مجھے دوبارہ اسی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا جس میں کچھ ماہ پہلے میں گیا تھا، اور جب وہاں پہنچا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کمپنی کائنات کے والد کی تھی، اور کائنات جو کبھی میری کلاس فیلو تھی وہ اتنے سال بعد بالکل ویسی کی ویسی میرے سامنے موجود تھی اور اپنے والد کی کمپنی کو سنبھال رہی تھی، اور آج وہی میرا انٹرویو لے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی اور دعا سلام کے بعد میرے بارے میں پوچھنے لگی کہاں تھے اتنے سال، شادی کر لی؟ اور اس بات پر میں چپ ہو گیا۔ کائنات سے پوچھا تم کہاں تھی؟ تو اس نے بتایا جس دن تم نے مجھے ڈانٹ دیا تھا اسی شام میری فلائٹ تھی، میں بابا کے ساتھ دبئی جا رہی تھی اور تمہیں اس دن کچھ بتانا چاہتی تھی۔ جب میں نے کہا کیا بتانا چاہتی ہو تو اس نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھیں نم ہوئی ہو
اور اپنی زندگی میں پہلی بار اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری جاب شروع ہو چکی تھی اور اسی دوران کائنات سے کافی دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ میرے بارے میں جان چکی تھی اور کئی بار گھر بھی آ چکی تھی۔ 4 ماہ ہو چکے تھے اور میں اپنی بیوی کو برداشت کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا میں اس کی طرف سے بے خبر ہوں۔ وہ کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پر وہ ایک بات بھول گئی تھی، میرا ایک بھائی بھی ہے جو سائی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اور پھر ایک دن میری بیوی ہسپتال پہنچی اور مجھے بھی وہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ میں اپنے دوست کو ساتھ لیا تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ لے اور جو الزام سب کے سامنے مجھ پر لگایا ہے اس پر سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ اور جیسے میرے بھائی نے کال کر کے مجھے جلد از جلد پہنچنے کا کہا تھا، ہم پہنچ چکے تھے۔ اور آگے میرے دوست کی بہن کسی لڑکے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ اس سے کہہ رہی تھی، تم مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، اور مجبوراً مجھے ہمارے پیار کی نشانی کو بچانا پڑا اور میں نے اپنے ہی بھائی کے دوست کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور وہ پھنستا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے بھائی کو یقین دلایا کہ اس کا دوست ہی میرے اس بچے کا باپ ہے، اور بھائی نے خود اپنے دوست سے میری شادی کی بات کی۔ سب کو لگتا ہے یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ایکٹنگ بھی بہت زبردست کی تھی۔ اس کی ماں تو میرا ایسے خیال رکھ رہی ہے جیسے سچ میں یہ انہی کا خون ہو۔ اب جلد از جلد جہاں سے نکلنے کا سوچو، میں عدالت کے ذریعے طلاق لے لوں گی اپنے شوہر سے۔ اس لڑکے نے اسے پرے دھکا دیا، کہنے لگا، تم جیسی لڑکیوں سے بس دل بہلائے جاتے ہیں۔ اگر اس دن تمہارا بھائی آ کر مجھ سے لڑائی نہ کرتا تو تم تو میرے دوستوں کی بھی خوش کرنے کے کام آ جاتی۔ پر افسوس میرا بہت نقصان ہوا اور تم بچ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں سے تو دل بہلایا جا سکتا ہے، پر اسے اپنے گھر کی عزت نہیں بنایا جا سکتا۔ جو اپنے گھر کی نہیں ہوتی وہ کسی کی نہیں ہوتی۔ اور تبھی میرے دوست سمیر نے اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا۔ پولیس اس لڑکے کو پکڑ کر لے گئی اور وہ لڑکی جو میری بیوی تھی، اس کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ فوراً معافی مانگنے لگی اور مجھے کہنے لگی، میں کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دو۔ اور میں نے اسے سب کے سامنے طلاق دے دی اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ پیچھے سے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، اور پھر میں نے کائنات سے شادی کر لی اور آج ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن اپنی زندگی سے ایک صبر ضرور حاصل کیا ہے کہ کسی بھی رشتے پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ کی ہی عزت کو سب کے سامنے نیلام کر دیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ اعتماد کریں، اعتبار کریں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اندھا اعتماد آپ کو کسی بھی کنویں یا کھائی میں دھکیل سکتا ہے۔ اور اپنے جذبات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو پلیز نکاح کا نام دیں، نہ کہ غلط راستے اختیار کریں۔ دوستوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کہانی کو لائک کر دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی ہی کسی خوبصورت کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔